बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी के बाद मेरी 4 बेटियां पैदा हुई। जब 5वीं बार हमल ठहरा तो मेरी सास बोली, इस बार अगर बेटी पैदा की तो तुझे घर से निकाल देंगे। मैं हर वक्त परेशान रहती और दिन रात दुआ करती कि बेटा ही पैदा हो। एक बार नौकर बोला, बीवी जी रोज़ कच्चा अंडा खाओ, शर्तन बेटा ही पैदा होगा। मैं रोज़ कच्चा अंडा खाकर सोने लगी, मगर जब डिलीवरी के वक्त बच्चा पैदा हुआ तो मेरे तो कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि वहाँ तो नौकर का। मेरा नाम समीरा है। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे। मेरी शादी बहुत ही अमीर ख़ानदान में हुई थी। मेरे माँ बाप ने भी ना तो उस ख़ानदान के लोगों को देखा और ना ही किसी और बात को। बस इसी बात पर खुश हो गए कि इतना बड़ा घर है और इकलौता बेटा है, और जहाँ पर बेटे इकलौते हों वहाँ सारी जिम्मेदारियाँ भी बहू पर ही पड़ जाती हैं। इस घर में भी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। बस एक चीज़ ने मेरा जीना हराम कर रखा था, और वो ये कि मैंने इस घर को वारिस पैदा करना था। खैर से शादी के पहले ही साल में मैं उम्मीद से हो गई। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन ये हमारे इस माशरे की बात ऐसी है कि औरत से उम्मीदें कभी ख़त्म नहीं होती। पहले अच्छी पढ़ाई करे, फिर अच्छी शक्ल सूरत की बनकर रहें। उसके बाद लोग पूछते हैं कि इसकी शादी हो गई या नहीं। शादी हो गई तो माँ बनी है या नहीं, और अगर माँ बनी है तो माँ बेटी की बनी है या बेटे की, और अगर बेटी हुई है तो बेटा क्यों नहीं। औरत की सारी ज़िंदगी यही सब करते और सुनते गुजर जाती है। मुझे भी अल्लाह ने बेटी से नवाजा। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि ऐसे लोग भी थे जिनको शादी के 10 साल बाद भी औलाद नसीब नहीं हुई। लेकिन मेरी सास और मेरा शौहर बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रहे थे। फिर भी उन्होंने अपनी नाराज़गी का इजहार ना किया, लेकिन न जाने किस्मत ने मेरे लिए क्या सोच रखा था। मेरे घर में एक एक करके 4 बेटियां पैदा हो गईं। इस घर को हवेली कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। इस हवेली का एक नौकर भी था जिसे सब अकरम कहा करते थे। एक वही था इस घर में जो मेरा दर्द समझता था। वो कहता था, अल्लाह ने तो आपके घर में रहमत दी है। वही अक्सर ये खबर बाहर सुनाने आता कि बेटी हुई है, और बदले में मेरे शौहर से थप्पड़ भी खा लेता। आखिर 2 बेटियों की दफ़ा बाकायदा मेरे शौहर और मेरी सास ने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया। मुझे भी बातें सुनाई, और कई हफ्तों तक उनका मूड भी ख़राब था। अब तो मेरा शौहर अपनी बेटियों को प्यार भी नहीं किया करता था। मेरी सास भी उनको अपने करीब भटकने नहीं देती थी। उनके साथ ऐसा रवैया रखती थी जैसे वो अगर उनको हाथ लगाएंगी तो उनके हाथ ही मैले हो जाएंगे। मैं बहुत परेशान रहती। इस घर में मेरी बेटियों को हर सहूलत हासिल थी। वो अच्छे स्कूल्स में जाती, अच्छा खाती, लेकिन कोई उनसे मोहब्बत नहीं किया करता था। इसी वजह से मेरी बेटियां बहुत ही ज़िद्दी होती जा रही थी। अब तो मैंने भी अल्लाह से दुआ करना शुरू कर दी कि अब तो 4 बेटियों के बाद एक बेटा अता कर दे, क्योंकि मैं भी चाहती थी कि अल्लाह मुझे बेटे से नवाजे। लेकिन चौथी बेटी के बाद 2 साल गुजर जाने के बावजूद भी मुझे हमल नहीं हो रहा था। एक तो ये कि 4 बेटियों की माँ थी, और अब हमल न होने की वजह से मुझे बातें सुननी पड़ रही थी। मैं बहुत परेशान रहती, और जब इंसान परेशान होता है तो उसे जो भी मिलता है वो उसी से अपने दिल की बात कह देता है। इसी तरह मैं अपने नौकर अकरम से अपने दिल की हर बात कह दिया करती थी कि मैं आजकल बहुत परेशान हूँ। बस यूँ समझिए कि मैंने अपने नौकर अकरम को सब कुछ बता दिया था कि मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है, क्यों परेशान रहती हूँ। लेकिन अकरम ने मुझे अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया। वैसे भी मुझे जानने का भी कोई शौक नहीं था। वो उम्र में मुझसे छोटा था। इस घर और इस खानदान का बहुत पुराना वफादार था। उसके बाप दादा भी यहीं पर नौकर के तौर पर काम किया करते थे। मैंने दिन रात दुआएं की, मन्नत मांगी, और फिर अल्लाह ने मुझ पर करम किया और 5वीं दफ़ा हमल ठहर गया। मैं बहुत खुश हुई थी। इसी बात पर खुश थी कि अल्लाह ने मुझे उम्मीद से कर दिया, नहीं तो अगर ऐसा ना होता तो बहुत बुरा हो जाता। मैं जब भी उम्मीद से होती तो मेरे हमल के 9 माह में मेरा शौहर और मेरी सास मुझसे बहुत कदरे आराम के साथ पेश आते थे। इनकी उम्मीद होती थी कि सब खैर होगी और अल्लाह हमें बेटे से नवाज देगा।
وہ اس بیٹا بیٹی کے جال میں ایسے پھنسے تھے کہ وہ ڈاکٹر سے بھی نہ پتہ کرواتے کہ ان کے یہاں بیٹا آنے والا ہے یا بیٹی۔ وہ کہتے تھے کہ عین وقت پر ہی پتہ چلے گا۔ شاید اس کے پیچھے بھی ان کا کوئی ڈر تھا۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ میری سانس میرے کمرے میں آئی اور پہلے مجھ سے میری صحت دریافت کی اور پھر مجھ سے کہا، دیکھو، اگر اس دفعہ تمہارے پاس بیٹا پیدا نہ ہوا تو ہمیں کچھ ایسا کرنا پڑ جائے گا جس کی تم کو ہم سے امید بھی نہیں ہوگی۔ میں نے پوچھا کہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، کیا کریں گے آپ؟ میری ساس نے کہا کہ ہم تمہیں اس گھر سے نکال دیں گے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی، میری آنکھوں سے تو آنسو ہی جاری ہو گئے۔ میں نے کہا کہ اس گھر کے علاوہ میرا ہے ہی کون؟ میرے ماں باپ تو اس دنیا میں نہیں رہے، بہن بھائی بھی کوئی نہیں۔ اگر آپ مجھے اس گھر سے نکال دیں گے تو میں اپنی بیٹیوں کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ میری ساس نے کہا کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اسی لیے دعا کرو کہ تمہارے پاس بیٹا ہی پیدا ہو۔ اگر تمہارے پاس بیٹا ہی پیدا ہوا تو تم اس حویلی کی ملکہ بن کر راج کرو گی۔ میں تمہیں بہت زیادہ خوش رکھوں گی۔ تمہاری بیٹیاں اور تم جو چاہو گی تمہارے سامنے حاضر کر دیا جائے گا، لیکن اگر تمہارے پاس بیٹا پیدا نہیں ہوا تو سمجھو تمہیں آسمان سے اٹھا کر زمین پر پھینک دیا جائے گا۔ میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا دوں گی اور میں بالکل حق پر ہوں۔ میں نے تمہیں 5 موقع دیے، اگر 5 موقع کے بعد بھی تم ہمیں ایک اولاد بیٹا نہ دے سکی تو اس میں تمہاری غلطی ہے۔ ہم لوگ تو حق پر ہیں۔ میری سانس کی زبان پر جو آیا انہوں نے مجھے سنا ڈالا، یہاں تک کہ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر بیٹا پیدا نہ ہوا تو اپنی 5 بیٹیوں کو لے کر تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ میں حیران رہ گئی تھی کہ وہ اس قدر ظالم کیسے ہو سکتی ہیں۔ اچھی تو وہ میرے ساتھ کبھی بھی نہ تھی، لیکن اتنا ظلم یہ لوگ میرے ساتھ کیسے کر سکتے تھے؟ اکرم کو کچھ دیر پہلے ہی میں نے جوس بنانے کو کہا تھا، وہی دینے وہ کمرے میں آ رہا تھا جب اس نے میری سانس کی باتیں سن لی اور مجھے روتے ہوئے بھی دیکھ لیا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو میرے آنسو اس قدر شدید سے بہہ رہے تھے کہ میں ان کو روک ہی نہیں پائی۔ اکرم نے جوس ایک طرف رکھا اور ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اس نے کہا، بی بی جی، میں نے سب سن لیا ہے۔ یہ بڑے ہی ظالم لوگ ہیں۔ ان کے باپ دادا بھی ایسے ہی تھے اور ان کے خاندان کو بد دعا ہے کہ کئی کئی سالوں تک ان کے خاندان میں بیٹا ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بڑے صاحب بھی بڑی بی بی کی شادی کے 10 سال بعد ہی پیدا ہوئے تھے۔ میں حیران ہوئی کہ میری سانس 10 سال تک اولاد نہ پیدا کر سکی۔ ان کو کیا محسوس ہوا ہوگا؟ وہی جو اس وقت مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ اور پھر وہ میرا درد کیوں نہیں سمجھ سکتی؟ اور میں نے تو اس گھر کو اولاد دی ہے، ایسا تو نہیں تھا کہ میں بالکل بانجھ تھی۔ بی بی، میں آپ کو ترکیب بتاتا ہوں، یہ بڑا پرانا نسخہ ہے، ہمارے بڑوں کا اور پیروں کا بہت بڑا بھروسہ ہے اس پر، اور کچھ زیادہ کرنا بھی نہیں ہے، صرف رات کو سوتے وقت ایک کچا انڈا آپ کو کھا لینا ہے۔ میں شرط لگا کر کہتا ہوں کہ آپ کے یہاں بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ میں نے اکرم کو کہا کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، اس طرح کیسے بیٹا پیدا ہو سکتا ہے؟ اکرم نے کہا، بی بی، جہاں اتنا کچھ کر لیا وہاں یہ بھی کر کے دیکھ لیں، اگر ایسا نہ ہوا تو میرا نام بدل دیجیے گا۔ خیر، امیر لوگوں میں بڑی خامی ہوتی ہے کہ جب وہ بہت پریشان ہوتے ہیں تو اپنے ان پڑھ اور نہ سمجھ نوکروں کے مشورے میں بھی آ جاتے ہیں، اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ وہ جو مشورے دے رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی وجہ بھی ہے یا نہیں۔ میں نے بھی اکرم کی بات مان لی اور اس کو کہا کہ روز کچا انڈا پی لیا کروں گی، اگر کسی دن بھول جاؤں تو تم میرے لیے کچا انڈا لے کر آ جانا۔ اکرم نے کہا کہ میں یہ کام اپنی ذمہ داری سمجھ کر کروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ اس دفعہ آپ کو بیٹے سے ہی نوازا جائے گا، پھر آپ اس حویلی پر راج کریں گی، راج، اور مجھے بھی آپ کی خدمت کر کے بہت خوشی ہوگی۔ بہت سالوں بعد اس حویلی کو ایک اچھی مالکن ملے گی۔ جیسا اکرم نے کہا تھا میں نے روز رات کو ایک کچا انڈا پینا شروع کر دیا۔ پہلے تو مجھے عجیب لگا، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، اس کا ذائقہ کیسا تھا یہ کرنا عجیب کام تھا، بس مجھے کسی بھی طرح بیٹے کی ماں بننا تھا، یہی میرا مقصد حیات بن کر رہ گیا تھا۔ اگر میں کسی دن بھول جاتی تو اکرم دودھ دینے کے بہانے انڈا بھی لے آتا۔ میرے شوہر کو اس بات کی کوئی خبر نہیں تھی، لیکن ایک دن میرے شوہر نے یہ بات نوٹ کر لی اور اس نے کہا
کہ یہ انڈا تمہارے لیے آیا ہے؟ تو میں نے کہا ابلا ہوا انڈا ہے، آپ کی امی نے کہا ہے کہ رات کو دودھ کے ساتھ ایک ابلا ہوا انڈا کھایا کرو۔ میرا شوہر ہنسا اور کہنے لگا ساتھ یہ بھی دعا کیا کرو کہ تمہارے پاس بیٹا پیدا ہو، ورنہ کھانا پینا تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ کبھی کبھی یہ سوچ کر مجھے بہت تکلیف بھی ہوتی تھی کہ میرا شوہر بھی میرا ساتھ نہیں دیتا۔ میرے لیے اگر کچھ نہیں کر سکتا تھا تو کم سے کم مجھے تسلی تو دے سکتا تھا۔ اگر مجھے اس کا تھوڑا سا ساتھ بھی مل جاتا تو شاید مجھے سکون مل جاتا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ مجھے اس سے کسی قسم کی کوئی امید نہیں تھی۔ اس نے مجھے اپنی ہم سفر نہیں سمجھا، بس بچہ پیدا کرنے کی مشین ہی سمجھا تھا۔ اسے مجھ سے بیٹا چاہیے تھا۔ میں نے دعا کی کہ اس دفعہ بیٹا ہی پیدا ہو، جس کو اس کے حوالے کر کے میں یہ کہہ سکوں کہ جو تمہیں چاہیے تھا وہ تمہیں مل گیا، لیکن مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں اور ہم صرف نام کے میاں بیوی ہیں۔ میں اس دن کا انتظار کر رہی تھی۔ میں اس سے کہنا چاہتی تھی کہ ان 5 سالوں میں میرے اندر بہت نفرت بھر گئی تھی۔ میں نے پھر بھی کسی طرح سب کچھ برداشت کیا کیونکہ میں بیٹیوں کی ماں تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ عورت کی عزت مرد سے ہی ہوتی ہے۔ اگر وہ بیٹے کی ماں بنے تو اس کو زیادہ عزت ملتی ہے۔ ایک دن میں نے اس حویلی میں کچھ بہت عجیب ہوتے ہوئے سنا کہ میرا شوہر غصے سے چلا رہا تھا کہ اکرم کہاں ہے؟ پتہ چلا کہ وہ گھر میں نہیں تھا، نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گیا تھا۔ آج تک کہیں نہیں گیا تھا۔ آج میرے گاؤں سے بہت ضروری دوست آ رہے ہیں، مجھے اتنے سارے کام ہیں اور یہ کہاں بھاگ گیا؟ میں بھی سوچنے لگ گئی کہ آخر اکرم کہاں گیا ہے، لیکن وہ رات سے پہلے واپس آ گیا۔ اس کو میرے شوہر نے بہت ڈانٹا پر اس نے سارے کام وقت پر کر ڈالے۔ جب وہ رات کو واپس آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں گئے تھے؟ تو کہنے لگا کہ بس میں کسی سے ملنے چلا گیا تھا، لیکن مجھے صاف محسوس ہوا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ جیسا اکرم نے کہا تھا میں روز رات کو کچا انڈا کھایا کرتی تھی اور ساتھ ہی اللہ سے دعائیں بھی کیا کرتی تھی۔ میری سانس اکثر لوگوں سے باتیں کرتی ہوئی کہہ رہی تھی کہ ہاں پھر سے امید سے ہے، بس دعا کرو کہ بیٹا ہو جائے، نہیں تو اس کا قصہ تو میں تمام کر دوں گی۔ بس بہت جھیل لیا اس عورت کو۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے سوال کیا کہ اگر اس بار بھی بیٹی پیدا ہوئی تو کیا واقعی آپ لوگ مجھے اس گھر سے نکال دیں گے؟ میرے شوہر نے 2 پل مجھے دیکھا اور پھر اس دنیا کی سب سے ظالم بات کہہ ڈالی۔ اس نے کہا کہ اس گھر میں میری امی کا حکم چلتا ہے۔ اگر میری امی کہیں گی کہ تمہیں اس گھر سے جانا ہے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تو پھر یقیناً تمہیں اس گھر سے جانا ہی ہوگا۔ میرے شوہر نے یہ بات بڑے آرام سے کہی، مگر اس بات نے میرے دل میں طوفان مچا دیا تھا۔ لیکن میں اور کچھ بھی نہ بولی، بس اتنا کہا کہ ٹھیک ہے، جیسا آپ کو مناسب لگے۔ آخر یہ آپ کی زندگی ہے، یہ آپ کی ہی حویلی ہے اور اولاد بھی آپ کی ہے۔ ایک دن میں نے کچھ ایسا دیکھا کہ میرے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ رات کا وقت تھا، یہ وہی وقت تھا جب اکرم میرے لیے انڈا لے کر آیا کرتا تھا، لیکن آج اسے آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ مجھے نیند آ رہی تھی، میں چاہ رہی تھی کہ میں جلدی سے انڈا کھا کر سو جاؤں۔ میرے آخری دن چل رہے تھے۔ مجھے صبح سے ہی طبیعت میں کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی تھی۔ میں بار بار گھڑی کی طرف دیکھتی، لیکن یہ وقت ہے کہ گزر ہی نہیں رہا تھا اور اکرم بھی نہیں آ رہا تھا۔ پھر سوچا کہ خود ہی چلی جاتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور اگر نہیں ہے تو خود ہی کچن میں کھڑے ہو کر اپنا کام کر کے واپس آ جاؤں گی۔ جب میں جانے لگی تو میرے شوہر نے مجھ سے پوچھا کہ اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں ذرا ٹہلنے جا رہی ہوں، میری ٹانگوں میں تھوڑا کھچاؤ ہے اور تھوڑا ٹہل لوں گی تو آرام مل جائے گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ خود کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف بیٹھا تھا۔ جب میں کچن کی طرف جانے لگی تو باہر سے ہی کچن کی کھڑکی سے میں نے ایک منظر دیکھا، جس منظر کو دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں حیران ہوئی۔ سامنے ایک ٹرے رکھی تھی جس میں دودھ کا گلاس رکھا تھا اور اکرم کے ہاتھ میں ایک انڈا تھا، جس انڈے پر وہ کچھ پڑھ کے پھونک رہا تھا۔ پھر انڈے کو اس نے ٹرے میں رکھا اور پھر اسے لے کے باہر آنے لگا کہ اس کا مجھ سے سامنا ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ ایسے چونکا جیسے چور پولیس کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے۔ کہنے لگا بی بی جی آپ کے کمرے میں ہی آ رہا تھا، یہ لے اس کو کھا لیں۔ میں نے اس سے یہ نہیں کہا کہ میں نے اسے یہ سب کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ میں نے الگ انداز میں کہا کہ تم جو کر رہے تھے میں نے دیکھ لیا ہے،
کیا کر رہے تھے تم؟ کیا تم کوئی جادو کر رہے ہو؟ یا یہ سب کرنے کو تمہیں کسی اور نے کہا ہے؟ کہیں یہ کرنے کے لیے تمہیں میری سانس نے تو نہیں کہا؟ وہ جان بوجھ کر مجھ پہ کچھ ایسا عمل کرواتی ہے جس سے بیٹی پیدا ہوتی ہے، تاکہ مجھے اس گھر سے نکال کر اپنے بیٹے کی دوسری شادی اپنی بھانجی سے کروا سکے۔ تم تو خاندان کے پرانے نوکر ہو، تم ضرور ان لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہو۔ اس حویلی میں تو نہ جانے کتنی آتی اور کتنی جاتی ہوں گی۔ میں بھی اس گھر کی ایک عورت ہی ہوں جو آج ہے اور کل نہیں۔ جیے یا مرے اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر ایک نوکر میرے لیے اتنا پرخلوص کیسے ہو سکتا ہے؟ میں پاگل تھی کہ تمہاری باتوں میں آ گئی۔ میرے منہ میں جو آ رہا تھا میں بولتی چلی جا رہی تھی۔ وہ بار بار نہ میں سر ہلا رہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں غدار نہیں ہوں۔ ہاتھ جوڑ کر بنتی کر رہا تھا، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میں نے ٹرے کو ہاتھ مارا اور انڈا اور دودھ نیچے گر گیا، اور شور سے میرا شوہر بھی سیڑھیوں تک آ گیا۔ میں اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ اس شخص کو اس گھر سے نکال دو کہ اچانک میرے پیٹ میں بڑا شدید درد اٹھا۔ میں لڑکھڑا گئی اور میرا شوہر میری طرف بڑھا اور جلدی سے دائی کو بلوایا گیا۔ میری ابھی تک ساری ڈیلیوری گھر میں ہی ہوئی تھی، لیکن اس دفعہ میری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرے بس کا کیس نہیں ہے، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، یہ مر جائے گی، اس کو اسپتال ہی لے جاتے ہیں۔ میرا شوہر اس کے خلاف تھا، لیکن میری جان پر بنی تو میرے شوہر نے اجازت دے دی اور مجھے اسپتال لے کے جایا گیا۔ جب ڈیلیوری کا وقت آیا تو میں نے اپنی اولاد کو دیکھا، تو وہ بھی ایک بیٹی ہی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ڈاکٹر بھی حیران رہ گئی جب وہاں پر ایک عورت آئی اور اس نے میری بیٹی کو اٹھا کر وہاں پر ایک بیٹا رکھ دیا۔ تو میں حیران رہ گئی کیونکہ میں نے اس عورت کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس عورت نے کہا کہ میں اکرم کی بیوی ہوں، اور جب آپ کو اللہ نے امید دی تھی انہی دنوں میں میں بھی امید سے ہوئی تھی۔ میرے 4 بچے ہیں اور چاروں کے چاروں ہی بیٹے ہیں، اور مجھے اس دفعہ اللہ سے بیٹی کی امید تھی، لیکن اللہ نے مجھے پھر سے بیٹے سے نواز دیا۔ اکرم نے مجھے ساری بات بتائی اور اس نے کہا کہ ہمیں یہ بیٹا بی بی جی کو دینا ہوگا۔ اس نے سب کچھ پلان کیا تھا، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ میں پہلے سے ہی تیاری کر کے آئی ہوں۔ یہ بچہ 2 دن پہلے ہی پیدا ہوا ہے، اسی لیے بالکل بھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ آپ کا بچہ ہے یا میرا۔ اس نے اپنے بیٹے کو میری گود میں ڈال دیا۔ میں نے روتے ہوئے بامشکل سے ہاتھ جوڑے تو اس نے میرے ہاتھ پکڑ کر نیچے کر دیے۔ اس نے کہا کہ آپ ہاتھ نہیں جوڑے۔ میں بہت زیادہ رو رہی تھی، لیکن جب اس نے میری بیٹی کو اٹھایا تو میرا دل بیٹھ سا گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں اپنے بیٹے کو دینے کی ہمت ہے، لیکن تم میری بیٹی کو مجھ سے دور لے جاؤ گی تو میں یہ برداشت کیسے کروں گی؟ اس نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں اس کو اپنی اولاد کی طرح پالوں گی۔ وہ میری بیٹی کو اٹھا کر اسی دروازے سے نکل گئی جہاں سے آئی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے بھی بات کر لی، ڈاکٹر کو سمجھا دیا۔ ڈاکٹر نے کہا آج کل ایسے لوگ اس دنیا میں نہیں ہوتے۔ اگر اس طرح آپ کا گھر برباد ہونے سے بچتا ہے تو میں اپنی زبان کبھی نہیں کھولوں گی۔ اور میں تو ڈاکٹر ہوں، میں روز اس طرح کے لوگوں کو دیکھتی ہوں۔ جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو لوگ بری طرح رونا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ تقریباً ماتم ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اکرم نے اپنا کام کر دیا، وہ واقعی میں ایک وفادار نوکر تھا۔ جب میرے شوہر اور میری ساس کو پتہ چلا کہ میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ جیسا میری ساس نے کہا تھا، مجھے ایک ملکہ کی طرح لے جایا گیا اور میری ہر بات مانی گئی، اور میرا شوہر اپنے بیٹے کو پا کر بہت خوش تھا اور اپنی بیٹیوں سے بھی بہت محبت کرنے لگا تھا۔ آج میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی اور میں گھر آ گئی۔ میں نے اکرم سے کہا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں کیا کیا نہیں کہا۔ اس نے کہا بی بی جی کوئی بات نہیں، میں آپ کا حال سمجھتا ہوں۔ اس انڈے کا اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں تھا، بس میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی اولاد آپ کی جھولی میں ڈال دوں گا، لیکن اگر یہ بات میں آپ سے پہلے کرتا تو نہ جانے آپ کیا سوچتی۔ ساتھ ہی مجھے یہ بھی امید تھی کہ اللہ آپ کو بیٹے سے نواز دے، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو میں نے اپنی بیوی کو فوراً سے بھیجا۔ میں شادی شدہ ہوں، لیکن یہ بات میں نے کسی کو نہیں بتائی۔ آپ کی بیٹی ہمارے گھر میں محفوظ ہے، اور ہمیں 4 بیٹوں کے بعد بیٹی ملی ہے، تو ظاہر ہے وہ ہمارے گھر کی رانی بن کر رہے گی۔ آپ سے ملوانے کے لیے لے آیا کروں گا۔ میری ساس اور شوہر کو جو چاہیے تھا وہ مل گیا تھا۔
میں اس گھر کی ملکہ تو تھی ہی، لیکن میرے تیور بدل گئے تھے۔ میں ان لوگوں کو اب جوتے کی نوک پر رکھ رہی تھی، ان کو ہر بات کا جواب دے رہی تھی، اور وہ بھی چپ کر کے سن لیتے۔ اور پھر ایک دن قسمت نے بازی پلٹی اور میرے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا۔ میری ساس اور میرا شوہر گاڑی میں بیٹھ کر کہیں جا رہے تھے کہ ان کی کار حادثے کا شکار ہو گئی اور وہ دونوں اس دنیا سے چلے گئے۔ مجھے اپنے شوہر کے جانے کا بہت دکھ ہوا۔ میں نے کئی مہینوں تک اس کا شوق منایا۔ اب حویلی کی مالکن میں تھی، یہ ساری حویلی میری ہو چکی تھی۔ میں نے اکرم اور اس کے بچوں کو گاؤں سے بلوا لیا اور اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کے لیے ان کو بھی اس گھر میں رہنے کو کہا، اور پھر ہم نے گاؤں کی ساری زمین اور حویلی بیچ دی اور شہر میں جا کر گھر بنا لیا۔ وہاں جا کر میں نے سب کو یہی کہا کہ اکرم میرا سگا بھائی ہے۔ وقت کے ساتھ سب بچیاں اور اکرم کا بیٹا جوان ہو گئے تو میں نے اس کی شادی اپنی 5ویں بیٹی سے کروا دی۔ اس طرح مجھے اپنی 5ویں بیٹی بھی واپس مل گئی۔ ساری دنیا یہی جانتی ہے کہ اکرم میرا بھائی ہے۔ فرض تو اس نے بھائیوں سے بھی زیادہ بڑھ کر ادا کیا ہے۔ نہ صرف اس نے میری مدد کرنے میں، بلکہ ان بچیوں کی پرورش کرنے میں بھی اس نے ہماری بہت مدد کی ہے۔ اب ہم سب، اکرم کے بچے اور میرے بچے، ہم سب آپس میں خوشی خوشی رہتے ہیں اور بہت خوش ہیں۔